सुनन तिरमिज़ी की है 3786। हज़रत जाबिर रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुतबतुल विदा में अरफा के दिन देखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी कस्बा पे सवार थे और खुतबा दे रहे थे। अब मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना कि ए लोगों, मैं तुम में ऐसी चीज छोड़े जा रहा हूं कि अगर तुम इसे पकड़े रहोगे तो हरगिज गुमराह नहीं होगे। नंबर वन ये था कि एक अल्लाह की किताब, जो कुरान पाक, हम अल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें तौफीक अता की है कि एक अल्लाह की किताब, और दूसरी मेरी इतरत यानी अहले बैत मैं छोड़ के जा रहा हूँ। जो इनको पकड़े रखेंगे वो गुमराह नहीं होंगे। अच्छा, सुनन तिरमिज़ी की ये हदीस है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह से मोहब्बत करो क्योंकि वो तुम्हें अपनी नेमतें खिला रहा है, और मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह की खातिर, और मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो मेरी खातिर। और फिर सुनन तिरमिज़ी की ये हदीस है 3787 कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रबीब जो थे ना, उमर बिन अबी सलमा रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि जब सूरत अहज़ाब की ये आया नाज़िल हुई ना, आया नंबर 33, आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि वो आया नाज़िल हुई कि इन्नमा युरीदुल्लाह, कि बेशक यकीनन अल्लाह ये चाहता है लियुज़हिबा, कि वो दूर कर दे अनकुमुर रिज्सा अहलल बैती, कि अहले बैत से उनकी नापाकी को, व युतहिरकुम, और वो ताकि वो पाक कर दे तत्हीरा, और मतलब बहुत ज्यादा पाक करना, कि खूब पाक करना अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहते हैं। अच्छा, ये आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उम्मे सलमा के घर में थे जब, तो उस वक़्त नाज़िल हुई थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा, हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा को बुलाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर में उनको ढाँप लिया। तो ये बयान कर रहे हैं ना जो उमर बिन अबी सलमा, तो वो कहते हैं कि हज़रत अली रसूल अल्लाह के पुश्त पे थे। तो रसूल अल्लाह ने उनको भी उस चादर के अंदर छुपा लिया, और फिर फरमाया, और फिर दुआ क्या कर रहे थे, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलुल बैती, ए अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं, फ़अज़हिब अन्हुमुर रिज्सा, तो इनसे नापाकी को दूर फरमा दे, वतहिरहुम वतहिरहुम ततहीरा, और उन्हें अच्छी तरह से पाक कर दे। अच्छा, हज़रत जो उम्मे सलमा है ना वो बयान करती हैं कि मैं भी उधर ही थी, तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या मैं भी इनमें शामिल हूँ? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, तुम भी नेकी पर हो, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कुछ अहादीस थी, मैंने कहा चलो आज फिर टाइम भी ऐसा है तो मैं आप लोगों के सामने इसको रखूं। आज की क्लास भी ऑनेस्टली इतने खूबसूरत सबक है। हर आया, जैसे मैं ये कहती हूँ ना कि आप लोग ये सोचा करें कि उसको अपने ऊपर रख के कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे क्या इसमें बयान करे, मुझे क्या बता रहे हैं, मैंने कैसे इसके ऊपर अमल करना है। तो अब देखते हैं इंशाल्लाह सूरत बनी इसराइल के आया नंबर 58 से हम अपनी क्लास का आगाज करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व इमिन करियतिन, और नहीं कोई बस्ती, इल्ला मगर ये कि नहनु हम, मुहलिकूहा हलाक करने वाले हैं उसे। अब क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा ना कि हम आया को पढ़ेंगे तो हम अपने ऊपर इसको लेंगे, तो ये बस्ती जो है ना, आप इसमें आप इमेजिन कर लें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ये फरमा रहे हैं कि हमारा घर, क्योंकि हमारी बस्ती, हमारी तो पूरी कायनात हमारा घर ही होता है ना। तो उस तरह से आप इसको सोचेंगे ना तो आपको ज़्यादा समझ आएगी कि नाहनु मुहलिकूहा, कि हम उसको हलाक करने वाले हैं, क़ब्ल यौमुल क़यामा, क़यामत से पहले, औ मुअज़्ज़िबूहा,
یا ہم عذاب دینے والے ہیں اسے عذابًا شدیدہ، سخت عذاب۔ کیوں؟ یہ ابھی ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانا ذالک فی الکتاب مستورا، کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب میں جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا تو سورۃ القصص کی اب دیکھیں آیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے۔ اس میں کیا فرمایا کہ ہم ہلاک کریں گے؟ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وجہ بیان کی کہ ہم اس کو ہلاک نہیں کرتے، اور میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ بستی کی جگہ آپ اپنا گھر امیجن کریں، اپنی وہی ہماری تو دنیا وہی ہے نا، کہ ہلاک نہیں کرتے مگر یہ کہ اس کے رہنے والے ظالم ہو جائیں۔ تو ظلم کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اور نمبر دو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات نہ ماننا۔ اور کس کے مانیں گے؟ اگر اللہ کے نہیں مانیں گے تو شیطان کے مانیں گے۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم اس کو بہت ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب کو بلانے والی چیز ہوتی ہے، کہ جب کسی بھی جگہ کسی بستی میں اصلاح کرنے والے کم ہو جائیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے زیادہ ہو جائیں، یا پھر اصلاح کرنے والے جو بات کر رہے ہیں تو سننے کو تیار نہ ہو اس بات کو، زیادہ تر لوگ جو وہ اللہ کی نافرمانیوں میں گرفتار ہو جائے۔ اب سورۃ انعام کی میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر بستی والے مسلح ہوں۔ اب دیکھیں پہلے کیا تھا کہ اگر بستی والے جو ہے وہ غلط کام کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے۔ اب یہاں پہ کہ اگر بستی والے مسلح ہوں تو ہم انہیں ہلاک نہیں کرتے، اصلاح کا کام جاری رہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب اس پر نہیں آتا۔ اچھا، اب یہاں پہ ابھی سورت بنی اسرائیل جو ہم سورت اسراء پڑھ رہے ہیں نا، اس کے آیت نمبر 15 میں آلریڈی ہم نے یہ پڑھا ہے کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ نہیں ہم عذاب دینے والے جب تک کہ وہاں پہ رسول ہے۔ تو ہوا کیا تھا کہ مشرکین مکہ جب کہتے تھے نا، دیکھیں اب داعی دین جو ہے، جیسے جب ہم کسی کو یہ بات بتاتے ہیں یا ان کو وارن کرتے ہیں، اگر وہ کہیں کہ اچھا کچھ بھی نہیں ہوتا، دیکھو فلاں کو دیکھو وہ بھی تو اللہ کی نافرمانیاں کھلے عام کر رہا ہے، ان کے گھروں میں تو کچھ بھی ایسا نہیں ہے، تو ان کے تو بچے بھی ٹھیک ہے، تو ان کے کاروبار بھی ٹھیک ہے، ان کی صحتیں بھی ٹھیک ہے، ہوتا ہے نا ایسے۔ بالکل وہی چیز کہ مشرکین مکہ کہتے تھے اچھا چلو ہم نہیں مانتے تو پھر کوئی ایسے چیز کرو کہ ہم پہ عذاب آئے، ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں کیا کہا تھا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبُهُمْ، کہ نہیں ہے اللہ عذاب دینے والا انہیں، وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان کے درمیان میں ہیں، وَكَانَ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ، اور نہیں ہے اللہ ان کو عذاب دینے والا، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اس وقت تک جب تک وہ استغفار کر رہے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا تھا کہ روئے زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد انہوں نے کہا کہ روئے زمین پر اللہ کے عذاب سے بچنے کے دو ہی امان تھے، ایک اٹھ گیا ہے، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، اب آپ کی اور میرے پاس کون سا دوسرا امان ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک اٹھ گیا ہے اور دوسرا ابھی موجود ہے، یعنی اس کو مضبوطی سے تھام لو، اور وہ ہے استغفار کرنا۔ کیونکہ ہم نے سورت نوح میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے کہا اپنے رب سے اپنے گناہ کو بخشا لو، کیونکہ وہ اپنی قوم سے یہ کہہ رہے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ استغفار کے کتنے فائدے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا عطا کرتے ہیں۔ اب ہوتا ہے نا کہ جیسے ہم کہتے ہیں تسبیحات کرنا، تو ہر وقت کوشش کیا کرے کہ جب آپ کو وقت ملتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطا سرا او علانیتا واتوب الیہ، اگر یہ آپ کو پورا نہیں بھی آتا تو کوئی بات نہیں، آپ استغفر اللہ ہی کرتے رہیں گے نا، تو آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں
کہ میں نے ان سے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشو اور معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے۔ نمبر 1، وہ تم پر آسمان سے خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان سے رحمتوں کی بارشیں برسائے گا۔ آسمان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ تم پہ اپنا کرم نازل کرے گا۔ نمبر 2، وہ تمہیں خوب، نمبر 1 خوب، نمبر 2 پے در پہ مال اور اولاد میں ترقی دے گا۔ جس کو بھی پرابلم ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے رزق میں برکت ڈال دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جن کی اولاد نہیں ہے، اولاد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ استغفار کرے، کیونکہ اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مال اور اولاد میں ترقی دے گا۔ اور نمبر 3، وہ تمہیں باغات دے گا۔ باغات کیا تھے؟ ان کی رزق کا تھا نا، ان کی آمدنی اس سے ہوتی تھی، ان کا کاروبار تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ باغات دیں گے اور تمہارے لیے نہریں نکال دیں گے۔ اب وہ باغات جن میں نہریں جاری ہوتی تھی نا، وہ سب سے ایکسپینسو باغ ہوتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں بہترین رزق عطا کر دیں گے، تمہارے کاروبار میں بہترین ترقی عطا کر دیں گے۔ تو استغفار کے اتنے فائدے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو وارن کیا تھا کہ جس جگہ پہ ظلم ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کریں گے، اللہ کے احکامات نہیں مانیں گے، اس بستی میں، یا پھر آپ اپنے سوچ لیجئے کہ ہمارے گھروں میں بھی جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کھلے عام ٹوٹتے ہیں اور کھلے عام ایسے سارا کچھ ہو رہا ہے اور کسی کو پرواہ نہیں ہوتی نا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اب آیت نمبر 59 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مَنَعَنَا، اور نہیں روکا ہمیں ان کے نرسلا کہ ہم بھیجیں بالآیات نشانیاں۔ ہم کون سی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ معجزہ مانگتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نا، کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائے، ہمیں یہ فرمائشی معجزے نہیں جیسے ہوتے۔ اب کیونکہ اس سے پہلے یہ سن چکے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس سے پہلے تو آپ دیکھیں معجزے ایسے ہوتے ہیں بارش کی طرح برستے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ دیکھیں کہ جب وہ وادی طی میں گئے ہیں، صرف اتنے ٹائم میں آپ دیکھیے کہ کس طرح سے معجزے اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھاتے تھے کہ انہوں نے کہا پانی نہیں ہے تو اچھا عصا مارو تو پورے 12 چشمے پھوٹ گئے۔ آسمان پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بادل ان کے اوپر کر دیے، من و سلبہ ان کے اوپر آ گیا۔ ہر چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اچھا موسیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ کہے، موسیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ کہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ معجزے دکھا دیتے تھے۔ اب مشرکین مکہ جو بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگ رہے تھے کہ معجزے دکھائے، معجزے دکھائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ میں معجزہ دکھا دوں ان کو۔ اگر پھر مانگتے تھے نا کہ اچھا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ یہ پہاڑ جو ہے یہ سونے کا کر دیں، یا پھر اس طرح کی چیزیں ہو جائیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں معجزے دکھا دوں گا، لیکن اگر یہ پھر نہیں مانے نا، اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، تو پھر ان کے اوپر عذاب آئے گا، کیونکہ پہلی قوموں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ یہی طریقہ ہوتا تھا کہ پھر ان کے اوپر عذاب آتا تھا جب وہ نہیں مانگتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں، مجھے معجزہ نہیں چاہیے، میں ان کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ اور یہاں پہ یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا مَنَعَنَا، اور نہیں روکا ہمیں ان کے نرسلا کہ ہم بھیجیں بالآیاتی نشانیاں، الا مگر ان کذب بہا کہ جھٹلایا انہیں اولون ان سے پہلے لوگوں نے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگزامپل کے طور پر بتایا وَآتَيْنَا، اور معجزہ دیا تھا ہم نے سمود علیہ السلام کی قوم کو، صالح علیہ السلام کی قوم کو، سمود ناقتا مبصرتن، کہ سمود کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اونٹنی کا جو نشانی دکھائی تھی وہ بالکل واضح تھی، فَظَلَمُوا بِهَا، تو انہوں نے ظلم کیا اس کے ساتھ۔ اب کیا ہوا تھا کہ
جو صالح علیہ السلام کی قوم تھی، انہوں نے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی کہا، انہوں نے اپنے نبی سے، وقت کے نبی کو کہا کہ ہمیں معجزہ دکھائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی یہ بات پوری کی، اور معجزہ پتہ ہے کیا مانگا تھا کہ اچھا ہمیں اس پہاڑ سے ایک اونٹنی ہماری آنکھوں کے سامنے نکلے، اور جیسے وہ نکلے تو وہ پریگننٹ ہو اور وہ بچہ پیدا کرے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معجزہ دکھا دیا۔ اب وہ اونٹنی اتنی بڑی تھی کہ وہ ایک دن وہ جو پوری اس جگہ کا پانی جو تھا نا، وہ پانی پی جاتی تھی ان کے کنویں سے، اور پانی بچتا نہیں تھا۔ اچھا اب ہوا کیا کہ جس دن وہ پانی پیتی تھی، اس دن وہ دودھ اتنا دیتی تھی کہ وہ سارے لوگ جو تھے وہ دودھ پی لیتے تھے، اور اگلے دن جو تھا وہ اونٹنی جو ہے وہ پانی نہیں پیتی تھی، اور وہ جو پورے لوگ تھے اس جگہ کے وہ پانی پیتے تھے۔ اب آہستہ آہستہ لوگوں نے اسے تنگ آنا شروع کر دیا، اور انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو کہا بھی کہ دیکھو یہ اللہ کی نشانی ہے، اس کے ساتھ ظلم نہ کرنا، لیکن انہوں نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی، ٹھیک ہے، اس کو قتل کر دیا، اس کو ختم کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ جب انہوں نے ایسے کیا نا، اللہ نے نشانیاں دکھائی تھی۔ اب یہاں پہ نشانیوں کو آپ نے ذرا غور کرنا ہے کہ نشانیاں ہمیں بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھاتے ہیں۔ جب ہماری دعائیں کبھی اچانک قبول ہو جاتی ہیں تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نشانی دکھاتے، معجزہ دکھاتے ہیں نا، تو اس کے وقت کے بعد اگر ہم وہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات نہ مانیں، تو پھر موقع اگلی دعا کا بھی آتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں باندھ دیتے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو جب یہ دکھایا تو ان پہ عذاب پتہ ہے کیا، 2 طرح کے عذاب آئے تھے۔ آسمان سے چنگاڑ کی آواز تھی، اور زمین سے ان پہ زلزلہ آیا تھا، اور یہ سب لوگ اپنے گھروں میں ایسے تھے جیسے اوندے منہ پڑے رہ گئے تھے، کہ جیسے وہ وہاں پہ بستے ہی نہیں تھے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ وَمَا نُرْسِلُ، اور نہیں ہم بھیجتے بالآیات نشانیاں، الا مگر تخفیفا، مگر یہ کہ ڈرانے کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جتنی بھی نشانیاں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھاتے ہیں، دیکھیں ہمارے لیے کیا نشانی ہے، یہ پوری کائنات اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار ہمیں بتایا، ہماری اپنی انفس، ہمارے اپنے اندر اللہ کی نشانیاں موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی لیے بار بار فرماتے ہیں افلا یتدبرون، تم لوگ تدبر کیوں نہیں کرتے ہو، کیوں نہیں سوچتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ سارا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کریں، ایک ایک آیا جو ہے اس میں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا ہے اس کو مت بھولو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں جس مقصد کے لیے بھیجا ہے اس کے لیے سوال ہوگا۔ اور آگے بھی دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کتنی خوبصورتی سے واضح کرتے ہیں کہ آیت نمبر 60 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے لَكَ آپ کو، اَنَّا رَبَّكَ کہ بے شک آپ کا رب احاطہ بالناس کہ گھیر لیا ہے لوگوں کو۔ احاطہ بالناس کو ذرا انڈر لائن کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہوئے، وہ میری ذات سے لے کے آپ دیکھیں ایک ایک ذرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چل رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم دیکھتے ہیں نا کہ اب پڑھتے ہیں بار بار، اللہ سبحانہ تعالیٰ بصیر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سمیع ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سنتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ناسیاتی بیاد ہے۔ میری پشانی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، میری تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی چیز اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہے اس دنیا میں چل سکتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو احاطہ کیے ہوئے نا، تو پوری کائنات سے، وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا پھر چھلانگ لگا کے نکل کے دیکھو باہر اس کائنات سے، کہاں پہ جاؤ گے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا، کہ نہیں بنایا ہم نے اس منظر کو، الَّتِي أَرَيْنَاكَ وہ جو دکھایا ہم نے آپ کو، إِلَّا مگر فِتْنَةً لِلنَّاسِ مگر یہ آزمائش ہے لوگوں کے لیے۔
اب بہت سے مفسرین نے، اکثر مفسرین نے کہا کہ یہ شب معراج کا واقعہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا تھا۔ اب رویا کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ مفسرین تھے جنہوں نے، میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دوں کیونکہ آپ لوگ جب کبھی ویڈیو سامنے آتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کہ یعنی مفسرین نے کہا کہ یہ رویا کا معنی جو ہے وہ خواب ہے۔ امام رازی لکھتے ہیں کہ لغت کے اعتبار سے رویت اور رویا میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھنا۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ آیت کو اس بات پر دلالت کی، انہوں نے کہا کہ یہ آیا اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ واقعہ معراج جو ہے یہ خواب میں دکھایا گیا۔ لیکن وہ پھر یہ کہتے اگر یہ واقعہ خواب ہی میں دکھانا ہوتا اور خواب بھی ہوتا تو پھر آزمائش کا کس چیز کی تھی، کیونکہ نیکسٹ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اللہ فتنۃ للناس، لیکن کیونکہ مگر یہ کہ یہ آزمائش تھی لوگوں کی۔ اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب قبلہ چینج ہوا تھا نا، بیت المقدس سے جو بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کعبہ کی طرف قبلہ چینج ہوا تھا، اس وقت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ وہ آزمائش تھی لوگوں کے لیے، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہے اس وقت جو مسلمان تھے، جو پکے مسلمان تھے، وہ تو دین پہ رہے تھے کیونکہ مدینہ میں جا کے ہوا تھا نا۔ تو لیکن جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے یا جن کا ایمان کمزور تھا وہ اسلام سے پھر گئے تھے۔ یہ چیز آزمائش بنی ان کے لیے، کیونکہ دنیا تو ہے ہی آزمائش کی نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے ذہن سے کیا فیصلے کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے کہ جب بھی کوئی راستہ سامنے آتا ہے تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ میں یہ راستہ اپناتی ہوں، میں یہ راستہ اپناتی ہوں۔ ایک اللہ کا راستہ، ایک شیطان کا راستہ ہے، دو ہی تو راستے ہیں۔ تو کدھر جا رہے ہیں یہی دیکھنا ہے، اور یہی ہماری آزادی ہے بس۔ اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آزادی دی ہے، یہ کوئی آزادی نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اگینسٹ چلتے ہیں تو مار پڑے گی، سزا ملے گی، دوزخ کی سزا ہے۔ ایسی آزادی تو اللہ نہ کرے، اللہ کسی کو نہ دے۔ تو وہ جو دیکھیں اب، لیکن یہی بڑا امتحان ہے کہ آزادی تھی، ہمیں شیطان نے بہت خوبصورت کر کے دنیا دکھائی، کوئی ایسا عمل جس میں ہمیں بہت لذت آنی تھی یا ہم نے بہت فن کرنا تھا، لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ میرے اللہ کو یہ پسند نہیں، اور میں اسے رک گئی، اور اسی رکنے پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا اجر ملتا ہے کہ انسان کو انسانیت میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت میں بھیجنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کریٹ کیا تھا، اور بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، ہم اللہ کا غرور ہے کہ عباد اللہ، اللہ کے بندے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنین کہتے ہیں، وہ صرف دیکھیں اتنی سی بات کہ میرے سامنے مسئلہ آیا، میرے سامنے موقع آیا، میرے سامنے کوئی بھی بات آئی، میں نے کون سا راستہ اپنا لیا۔ اتنی سی بات جب ہم اللہ کا راستہ اپناتے ہیں، اللہ کو ہم پہ اتنا پیار آتا ہے کہ اللہ ہمیں مومنین میں شامل کر دیتے ہیں، الحمدللہ۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو معراج کا واقعہ تھا وہ اس لیے کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ابو جہل وہاں سے گزرے، انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا بات ہے، مطلب چپ کر کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب بتایا کہ آج رات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے بیت المقدس کی سیر کروائی، مطلب میں بیت المقدس کی طرف گیا اور پھر وہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے آسمان کی سیر کرائی، تو اس نے جان بوجھ کے تنگ کرنے کے لیے کہتے کہ اچھا اگر میں لوگوں کو تمہارے لوگوں کو بلا کے لاتا ہوں تو کیا تم اس کے سامنے یہ کہو گے؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ ہاں میں بتاؤں گا۔ تو وہ گئے اور جا کے اناؤنس کیا کہ دیکھو دیکھو سارے آؤ، دیکھو ذرا یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو جب وہ آئے تو اس وقت یہی فتنہ تھا کہ بہت سے لوگوں کا ایمان پکا تھا، وہ انہوں نے کہا کہ جو رسول اللہ نے کہا سچ ہے، اور جن کا ایمان پکا نہیں تھا وہ اسے پھر گئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق راستے سے آ رہے تھے، ان کو ایک کوئی ملے ادھر، کسی نے ان کو کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا دوست کیا کہہ رہا ہے کہ میں رات کو بیت المقدس کا سفر کر کے آیا۔
تو انہوں نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو وہ سچ ہی کہہ رہے ہوں گے۔ تو اس نے کہا کہ ابھی تو تم نے سنا بھی نہیں ان سے، تو تم پہلے سے ہی کہہ رہے ہو۔ تو اسی لیے حضرت ابوبکر کا نام ابوبکر صدیق پڑا تھا، کہ جو کچھ وٹ ایور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سچ ہی تھا، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اللہ فتنۃ للناس، یہ لوگوں کے لیے فتنہ تھا، کیونکہ معجزہ جو ہوتا ہے نا، دیکھیں وہ ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کی اپنی سمجھ سے باہر ہوتی ہے، کیونکہ آنکھ دیکھ نہیں سکتی ہے، تو انسان کو لگتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ تو اس وقت یہ آزمائش ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور پھر نمبر 2 دیکھیں بتایا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وَالشَّجَرَةَ ملعونہ تھا، اور وہ درخت کو بھی جو لعنت کیا گیا ہے فی القرآن، قرآن میں۔ اب یہ زقوم کا درخت تھا، جو کہتے ہیں کہ جو ابو جہل ہے نا، اس نے کہا کہ جو جہنم میں پیدا ہوتا ہے، یہ اس درخت کے بارے میں تھا۔ تو ابو جہل نے جب سنا تو اس نے کہا کہ لو جی، ایک طرف تو ہمیں کہتے ہیں کہ جہنم میں انسانوں کو پھینکا جائے گا تو ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، ایون پتھر بھی اس میں ختم ہو جائیں گے۔ تو ابھی اور ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ جی درخت بھی جہنم میں اگیں گے۔ تو انہوں نے مذاق اڑایا کہ اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی فرما رہے ہیں۔ وہ یہ بھول گئے تھے کہ یہ وہی آگ ہے جب ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا گیا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہا تھا، کونو بردن و سلاما، کہ ٹھنڈی ہو جاؤ، سلامتی والی ہو جا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو نہیں اس آگ نے جلایا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، ناسیاتی بیادک، ہمارا سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم ڈراتے ہیں انہیں، فَمَا يَزِيدُهُمْ، اور نہیں زیادہ کرتا انہیں، إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، لیکن ان کی سرکشی میں وہ اور بڑھ جاتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ ہمیں بیان کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ جو اللہ پہ یقین نہیں کرتے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت پہ یقین نہیں کرتے، وہ اسی طرح سے وہ کوئی نہ کوئی چیز کا بہانہ کر کے مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ نشانیاں مانگتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نشانیاں دکھاتے ہیں۔ آپ آج اب جب رات کو آپ سونے لگیں گے نا، آپ ذرا اپنے معجزوں کو دیکھیے گا کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، ہم نے کیا کیا معجزے نہیں دیکھے۔ جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے، کبھی ایسی دعا ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ پوری نہیں ہوگی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے پوری کر دیتے ہیں، اور کیسی کیسی چیزوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کہتے ہیں واو، اس تو معجزہ ہی ہو گیا۔ اور پھر اگر اس کو اس کو محسوس کرنے کے بعد اللہ کی نافرمانی کریں، تو پھر اس کی سزا اتنی سخت ہے۔ یہی ان آیات میں بتایا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ آگے دیکھیے، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہماری سٹوری بتا رہے ہیں۔ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا، جب اس کو بتایا کہ بچے جب تم چھوٹے تھے تم ایسے کرتے تھے، تم ایسے کرتے تھے، بچوں کو بہت اچھا لگتا ہے۔ ایون ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کو، جن کے اس دنیا سے جا چکے ہیں، جنت الفردوس میں جگہ دے، جن کے ہیں بھی، تو جب وہ ہمارے بچپن کی باتیں بتاتے ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے نا۔ تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر سے یاد کروا رہے ہیں کہ اے آدم، اے انسان، تو کون تھا؟ تجھے کتنی محبت سے میں نے پیدا کیا، اور تیرا مقصد کیا تھا اس دنیا میں آنے کا، اور جو کچھ بھی تیرے ساتھ اس دنیا میں ہو رہا ہے میں نے پہلے سے تجھے بتا دیا تھا۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے، للملائکتی، فرشتوں سے، اسجدو لآدم، کہ سجدہ کرو آدم کو، فسجدو، تو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر یہ کہ ابلیس نے۔ اب دیکھیے آدم اور ابلیس کا قصہ قرآن میں بار بار آپ پڑھیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ہمیں دیکھیے کوئی چیز بار بار جب کہنی ہوتی ہے نا، تو مقصد کیا ہوتا ہے کہ اچھے سے سمجھ جاؤ کہ تم کون ہو۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آدم کو پیدا کیا
अब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मिट्टी से पैदा किया ना, और पैदा करने से पहले फरिश्तों को कहा कि मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। मेरी स्टोरी है ना, आपकी स्टोरी है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब आदम को क्रिएट किया, हमें क्रिएट कर रहे थे, तो कहा कि मैं ज़मीन पे अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ, तो हम खलीफा है ना अल्लाह के। तो फरिश्तों ने कहा कि आप ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो ज़मीन में फ़साद करेगी, क्योंकि वो हमसे पहले इस ज़मीन में जिन्नात रहा करते थे और उन्होंने बहुत फ़साद किया था। तो उनको ये था कि अब एक और मखलूक पैदा कर रहे हैं, तो उसकी बेस पे उन्होंने ये कहा था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि नहीं, तुम नहीं जानते हो जो मैं जानता हूँ। और फिर वअल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया था। वो इल्म की बिना पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको फ़ज़ीलत भी दी थी। और फिर जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को क्रिएट किया, तो फरिश्तों से कहा कि इसको सजदा करो। जब फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, तो इब्लीस ने नहीं किया, क्योंकि इब्लीस जो था वो इतना इबादत गुज़ार था कि वो जिन्नात में फरिश्तों में आता जाता था और उसका मुकाम उधर इतना बुलंद था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने अब आप ये देखिए कि हमारा ज़हन इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करता। अगर ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नहीं बताया होता, तो हमें ऑनेस्टली हम कैसे हम यकीन भी नहीं कर सकते अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने। वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से बहस कर रहा है। एक अल्लाह की मखलूक है, एक अब्द है, वो अपने खालिक के सामने कह रहा है, कौला इल्ला इब्लीस, मगर इब्लीस ने कौला कहा। किसने? इब्लीस ने कहा अस्जुदु लिमन खलकता तीना, कि मैं क्या उसको सजदा करूं जिसको तूने मिट्टी से पैदा किया। और इतना तकब्बर, ये तकब्बर पहला तकब्बर था इस कायनात में, ज़मीन जो आसमान पे फैला हुआ था, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से कहा उसने कि मैं इसको सजदा करूं जिसको तूने मिट्टी से पैदा किया। कहा अरअयतका हाज़ा। अब इस जुमले को ज़रा फ़ील करके देखें अपनी ज़ुबान में, उर्दू में, कि कहा उसने कहा कि क्या तूने देखा है इसे? कि मतलब मैं इसको सजदा करूँ, मतलब जैसे होता है ना हकीर समझ के बात करना, उस तरह से उसको कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से फरमाते हैं, सॉरी, अल्लाह सुब्हानहू तआला से कहते हैं कि क्या मैं इसको सजदा करूँ? ये इसको अल्लज़ी कररमता अलैया, कि जिसे तूने मेरे ऊपर इज़्ज़त बख्शी है। लइन अखरतनी, अगर, अलबत्ता अगर तूने मुझे मोहलत दी, इला यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन तक। अब ये अल्लाह सुब्हानहू तआला से मोहलत मांग रहा है। अब यहाँ पे आपने बड़े गौर से, बहुत ध्यान से ये पूरी आयत सुननी है, क्योंकि इतनी डिटेल में हमने पहले ये पढ़ा है। उसके अंदर सूरत अल बकरा की भी आया नंबर अगर आप नोट कर लेना, सूरत अल बकरा की आया नंबर 30 से 37, सूरत अराफ की आया नंबर 11 से 25, और सूरत हिज्र की आया नंबर 26 से 24 में भी इसका जिक्र डिफरेंट एंगल से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उधर भी बयान किया। कि अब क्या था, अब शैतान की लड़ाई, इब्लीस की लड़ाई अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ जो हुई है, लड़ाई उस सेंस में मैं कह रही हूँ ना, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जुबान खोल ली। अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने कैसे बोलता है, अगर तू मुझे मोहलत दे क़यामत के दिन तक, ला अख्तानिकन्ना, कि मैं जड़ से उखाड़ दूंगा ज़ुर्रियतहू, इसकी औलादों को, इसकी ज़ुर्रियात को, अल्लाहु अकबर, नस्लों को तबाह कर दूंगा। इल्ला, मगर, अब इसको अंडरलाइन करें, कलीला, मगर थोड़े लोगों को मैं नहीं कर सकूंगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे देखिए इतना एक हौसला होता है ना, कि इब्लीस की जंग क्या थी, अब लड़ाई कहाँ से शुरू हो रही है, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें यहाँ पे बता दिया। देखिए, जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में भेजा था ना, आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई थी ना, कि कहा था कि ये इस दरख्त का फल नहीं खाना।
اور شیطان نے ان کو ورگلا دیا۔ انہوں نے شیطان کی بات مان کے جب پھل کھا لیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، ان سے کہا کہ تم نے اس کو کیسے کھا لیا جبکہ میں نے تمہیں منع کیا تھا؟ تو انہوں نے فوراً کیا کہا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ میں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، اگر تو نے مجھ پہ رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ایک طرف کس نے انکار کیا، ایک طرف ابلیس ہے نا، اس کو کہا سجدہ کرو، اس نے انکار کر دیا، اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا۔ دوسری طرف آدم علیہ السلام نے اللہ کا بھی حکم نہیں مانا، توڑ دیا نا حکم وہاں پہ آ کے، تو اس کو نبوت مل گئی اور اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جا تو دفع ہو جائے یہاں سے، تو ظالم ہے، تو جو بھی تو نکل جائے یہاں سے۔ کیوں؟ اب دیکھیے یہی چیز ہم نے یہاں پہ سیکھنی ہے کہ جیسے غلطی ہوئی آدم علیہ السلام سے، انہوں نے فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کی، فوراً اتنی خوبصورت استغفار ہے، ربنا ظلمنا انفسنا۔ انہوں نے کوئی بہانہ ہی نہیں، انہوں نے کوئی چیز ہی نہیں کہی، کوئی ڈیٹیل ہی نہیں بتائی کہ یا اللہ میں کیا کرتا، یہ شیطان کا بخت تھا نا، اس نے مجھے بہکا دیا۔ نہیں، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ میں نے اپنے نفس پہ خود ہی، میں ہی ظالم تھا، میں نے ظلم کیا، اگر تو نے معاف نہ کیا میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ جب بھی کبھی غلطی ہو تو یہ دعا مانگا کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نہ صرف معاف کیا بلکہ ان کو نبوت عطا کر دی، الحمدللہ۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ بتایا ہے کہ دیکھو شیطان جو ہے نا، وہ یہ ایک مشن لے کے آیا ہے کہ وہ ذریات، وہ ہماری نسلوں کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ آج آپ دیکھ لیجیے بات کہاں سے کہاں تک چلی گئی ہے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا الا قلیلہ۔ یہ اللہ ابھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی نہیں کہہ رہے، ابھی وہ خود ہی کہہ رہا ہے، اس کو خود پتا ہے کہ وہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو میں نہیں بہکا سکوں گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ یا پاک پروردگار میں اور آپ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر دے، ایسے لوگوں کو جو قلیل ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس میں شامل کر دے۔ قالا، کہا کس نے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اذهب، کہ جا، فمن تبعک منہم، کہ جو کوئی تیری پیروی کرے گا۔ اللہ اپنی مخلوق کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اس انسان کے بارے میں کہہ رہے ہیں جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی محبت سے اپنے ہاتھ سے کریٹ کیا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وَنُفِخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، ہمارے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی روح کی ایک، وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کا امر ربی ہے، روح ہماری جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے اور اللہ کی طرف سے آئی ہے، اسی لیے وہ تڑپتی ہے جب انسان غلط کام کرتا ہے نا کوئی۔ ہمارا نفس جو ہے نا وہ شیطان کے قابو میں آ جاتا ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ اپنے نفس کو قابو کرو، اپنے نفس کو قابو کرو۔ جو اپنے نفس کو قابو کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے نا، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے نفس مطمئن جو اپنے نفس کو باندھ لیتا ہے نا، جیسے گھوڑا ہے، گھوڑا بالکل ایک نفس کی طرح ہوتا ہے، جب سوار اپنے گھوڑے کو قابو کرتا ہے، اس کو لگام لگا لیتا ہے تو وہ منزل تک آرام سے چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر گھوڑا سوار پہ جیسے وہ بپھر جاتا ہے تو وہ سوار کو بھی گرا دیتا ہے نا، تو اسی طرح سے ہمارا نفس جو ہے جب ہم پہ حاوی ہو جائے گا، بار بار اپنے نفس کو دیکھا کرو، بار بار دیکھا کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نفس کا یہ شیطان جو ہے وہ ہمارے نفس کو کیسے برباد کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اللہ سے قسم کھا کے آیا ہے کہ میں برباد کر دوں گا انہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے جا یہاں سے، جو کوئی تیری پیروی کرے گا ان میں سے، ان بندوں میں سے، ان انسانوں میں سے، ان جنات میں سے، دونوں ہی ہے نا مخلوق، جو کوئی تیری پیروی کرے گا فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ، کہ ان کا بدلہ جہنم ہے، جزاء موفورا، پورا کا پورا بدلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دیں گے جس وقت وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہمیں دنیا میں بھیجا تھا نا، جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوں نہیں کہا تھا دیکھو تم نے تو مجھے دیکھ لیا، تم نے جنت بھی دیکھ لی، تم نے شیطان بھی دیکھ لیا، اب جاؤ دنیا میں جاؤ اور جو کو کام کرو گے اب تم سے سوال ہوگا نہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک بھی نبیوں پہ نبی، رسولوں پہ رسول، کتابوں پہ کتابیں بھیجی ہماری ہدایت کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے کہ دیکھو ایسا نہ کرنا کہ شیطان جو ہے وہ تمہارا دشمن ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف اتنا سے کہہ کے نہیں روکا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کے وار بھی بتائے کہ وہ کیسے کیسے وار کرے گا، تم نے کیسے بچنا ہے یہ بھی بتا دیا۔ اب دیکھیں پھر ہم نہ بچیں، پھر ہم شیطان کے قابو میں آ جائیں تو پھر کس کا قصور ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہمیں دنیا میں ہی بھیجا تھا، وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کو جب ہم بھیجتے ہیں، کبھی بچے نے کبھی کسی اسکول کے ساتھ جانا ہوتا ہے کسی وزٹ پہ یا کہیں پہ، تو ان کو سارا سامان باندھ کے اچھا بیٹا یہ لے کے جاؤ، یہ کپڑے لے کے جاؤ، صبح اٹھو گے تو دانت برش کے لیے تمہیں برش بھی چاہیے، تمہیں یہ بھی چاہیے، تمہیں وہ بھی چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جب دنیا میں بھیجا ہے نا، یہ قرآن ہمارے لیے حاضر امام ہے۔ اب بھی ہمیں ایک ایک بات اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری ہدایت اس کے تھرو دیتے ہیں۔ انت جل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلا حسنی و ذہاب ہمی غمی، مانگا کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کو پورا پورا بدلہ ملے گا جو شیطان کے قابو میں آئے گا، جو شیطان کی بات مانے گا، کیونکہ قلیلاً بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی بتایا نا کہ تھوڑے ہیں لیکن وہ نہیں آئیں گے شیطان میں، تو پھر قلیلاً کیوں نہ ہم لوگ کیوں نہ ان میں شامل ہوں۔ پھر دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَفْزِزْ، اور بہکا لے، من استطاعتا، جس تک تو استطاعت رکھتا ہے نا، منہم ان میں سے، بصوتی کا۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ سارا جو بھی اس کے کہنا چاہیے نا کہ جس کے تھرو یہ انسان کو بہکاتا ہے وہ بھی بیان کر دیا، کھلے عام بیان کر دیا۔ دیکھو بچنا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کہا تھا تو اپنی آواز کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے نا، جس طرح سے ہم بولتے ہیں، اگر ہم بات ایسی کرتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی والی ہوتی ہے تو وہ کس کی آواز ہوتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے وہ شیطان کی آواز ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جا ان کو تو بہکا دے، جس کی تو استطاعت رکھتا ہے نا، جس تک تو کرنا چاہتا ہے، کسی بے صوتی کا، ساتھ اپنی آواز کے۔ مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں پہ اس سے مراد گانا بجانا ہے۔ آپ کبھی لیرکس دیکھا کریں کہ کیسی اتنی گندی شاعری کی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ میوزک ایسا ہوتا ہے جو انسان کو اس کی شہوانی جو اس کی خواہشات ہوتی ہیں اس کو ابھارتا ہے۔ تو کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے غصے میں انسان وہ بات کرتا ہے ایسے جو اس کو نہیں کرنی چاہیے، جو ہماری زبان سے ایسے لفظ ادا ہوتے ہیں جو اللہ کی کوئی بھی، آپ دیکھیں آپ کے کوئی جاننے والے، آپ کا کوئی دوست آپ کو کوئی ایسی محفل میں بلاتا ہے، آپ کو ایسی جگہ پہ جانے کی دعوت دے رہا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہے، وہ آواز شیطان کی آواز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچائے ایسے لوگوں سے۔ اور نمبر 2 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ، اور چڑھا لا ان پر، بِخَيْلِكَ، اپنے سواروں کو، وَرَجِلِكَ، اور اپنے پیادوں کو۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے کہ اپنی فوج لے کے آ جا، تو اپنے جو پیدل سوار ہیں نا ان کو بھی لیا، اور جو سوار گھوڑے پہ سوار ہیں یا اس طرح سے سوار ہیں نا ان کو بھی لیا، اور تو ان کے اوپر چاڑ دھوڑ۔ یہ آپ امیجن کریں جب ڈاکو جاتے تھے نا پرانے زمانے میں، جب وہ ڈاکو حملہ کرنے جاتے تھے، یہاں پہ کس کا حملہ ہو رہا ہے؟ ایمان لینے کے لیے آتا ہے نا۔ تو اسی طرح سے کہ وہ صبح سویرے جاتے تھے اور سارے کے سارے ایک دم سے اس شہر کے اندر اس بستی میں گھستے تھے،
اور وہ جو بھی ڈاکہ ڈالنا تھا اور قتل و غارت کر کے وہاں سے نکل آتے تھے۔ وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ چڑھ دوڑ ان کے اوپر، اور وشارکہم، اور شریک ہو جا، کس میں شریک ہو جا، فی اموالی، ان کے مالوں میں، و اولاد یستغفر اللہ، اور ان کی اولادوں میں شامل ہو جا۔ حرام مال کمانے کی طرف تمہارے دل میں ڈالے گا، دیکھو کوئی بات نہیں، یہاں پہ اگر تھوڑا سا رشوت بھی لے کے یہ کام کر لیتے ہو تو کوئی بات نہیں ہے، پیسہ بھی تو کمانا ہے، اولاد بچوں کو بھی تو پالنا ہے، گھر کا بھی تو دیکھنا ہے۔ دیکھو یہ ایسے تھوڑا سا اس طرح سے کام کر لو گے تو سود لے کے اگر تم یہ ایسا کام کر لو تو کوئی نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب اتنا بھی نہیں ساری چیزوں سے روکا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز آپ دیکھیں واضح کر کے بیان کر دی۔ انسان کی کمزوری ایک مال ہے اور ایک اولاد ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جا اس میں بھی تو نے شریک ہوتا۔ کہ کسی کو میں جانتی تھی، ان کے بچے کا نام پیرا دیتا تھا، تو میں نے ان کو پوچھا، میں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا نام رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری پیر کی دعا سے۔ اللہ اکبر۔ تو وعدہم، اور تو وعدہ کر لے ان سے جھوٹے سچے وعدے کر ان کو، وما یعدہم ہم شیطانو، اور نہیں وعدہ کرتا شیطان، الا غرورا، مگر یہ کہ ان سے جھوٹے وعدے کرتا ہے ان کو۔ دیکھیے ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ہمیں بیان کیا تھا نا، فرمایا تھا کہ قیامت کے دن جب لوگ شیطان اپنے اپنے دیکھیں گے ساروں کو کہ جن کے پیچھے وہ چلے ہوں گے، تو وہ شیطان وہاں سے کیسے بھاگے گا کہ میں نے تھوڑی تمہیں یہ کہا تھا، میں تمہاری انگلی پکڑ کے تھوڑی لے کے گیا تھا، میں نے تو تمہارے دل میں ایک وسوسہ ڈالا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ شیطان کرتا کیا ہے، اس کو اتنا اختیار نہیں دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ ہاتھ پکڑ کے لے جائے، وسوسہ ڈالتا ہے۔ وسوسہ ڈالے گا تو انسان اپنی کمزوری، اس کی کمزوری ہوتی ہے نا کہ مال کی کمزوری، کبھی اولاد کے بہانے کہ بچوں کا یہ ہو جائے گا، چلو بچوں کو یہ چیز ایسے کر دوں گا، چلو میں ایسے کر دیتا ہوں، کچھ نہ کچھ بہانے کر کے کس طرح سے انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور انسان اس کی بات مان لیتا ہے، وہ کیسے ہمارے نفس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ یاد کیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جنت کا وعدہ ہے، مجھے اپنے نفس کو کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ٹیم کرنا ہے۔ نفس کو اللہ کی راہ میں چلانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہوتا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا میرے بندے ہیں، جو وہ پیدائشی اللہ کے بندے بن گئے تھے، جب وہ پیدا ہوئے تھے نا وہ تبھی سے نیک تھے، وہ تو رسول، اور ان کی بات نہیں میں کر رہی ہوں، میں اپنی اور آپ کی بات کر رہی ہوں۔ نیک بننے کے لیے، اللہ کے بندے بننے کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی تو اجر ہے، یہی تو جہاد ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ وہ وعدے کرتا ہے مگر دھوکے کے وعدے کرتا ہے۔ اور پھر اتنی پیاری آیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ مجھے بہت پسند ہے، ان عبادی، بے شک میرے بندے، لیسا نہیں ہے، لکا تیرے لیے، علیہم ان پر سلطان، کوئی زور نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں نا، یہ کون سے بندے ہیں جو یہ کیا کہنا چاہیے ٹائٹل اللہ سبحانہ تعالیٰ عباد الرحمن، یا کون سی میں نے پڑھا تھا، یہ تھا سورۃ فرقان کی آیہ نمبر 63 میں، سورۃ فرقان آیہ نمبر 63 میں پڑھ کے دیکھیے گا کہ عباد الرحمن جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وہ کیسے بندے ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر دے کہ وہ زمین پہ بھی آہستگی سے چلتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ماننے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ اونچی آواز میں بات نہیں کرتے، جہاں پہ جھگڑا اور لڑائی کی بات ہوتی ہے آرام سے نکل جاتے ہیں، وہ وہاں پہ لڑائی نہیں کرتے، وہ زبان سے کوئی خراب بات نہیں نکالتے، اتنی پیاری کہ وہ اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ پوری لسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کہا کہ جا دفع ہو جا، تو نے جو کرنا تو لعنت زدہ، تو نے جو کرنا تو کر،
تو میرے بندوں کا کچھ نہیں کر سکتا، تو ہم اللہ کا غرور ہے۔ اب دیکھیے کوئی غلط کام کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے نا ہم لوگوں کو کہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے فخر سے اس کے سامنے کہا کہ میرے بندوں کا تو کچھ نہیں کر سکے گا، پھر شیطان کیسے بہکا لیتا ہے؟ ہمیں نہیں بہکنا چاہیے نا۔ دیکھیے کوشش کرنی چاہیے، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ اتنی پیاری مجھے بات لگتی ہے، میں نے آنیسٹلی گھنٹوں اس آیا کو دیکھا ہے، اس کو آنکھوں سے، اس کو اس پہ تدبر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے بندوں کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، تو کر کے دیکھ لے، تو نے جو کرنا ہے، وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، کہ اے کافی ہے رب آپ کا کارساز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ تسلیاں بھی دے رہے ہیں کہ اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ شیطان اپنے پورے حملے کرتا ہے، اور آج آپ دیکھ لیجیے اپنے اراؤنڈ کہ گھر گھر میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، اللہ کی نافرمانیاں کس کس طرح سے ہو رہی ہیں، اور ہم کچھ نہیں کر پاتے ہیں۔ جو کہنے والے بھی ایک حد تک کہہ سکتے ہیں، گھر کے اندر آپ دیکھیے مجھے یہاں پہ ارے وکیل رب، ہاں اگلی آیت میں تھوڑا ایک اور سبق ہے، میں یہاں پہ رک کے آپ کو تھوڑا سا بتاتی ہوں کہ شیطان کے وار کی بات ہو رہی ہے نا، تو ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں کہ بچوں کی تربیت جو ہے وہ ماں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، کہ مطلب ماں ہی بچوں کی تربیت کرتی ہے، باپ تو کمانے چلے جاتے ہیں۔ لیکن آج کل کی دنیا میں آپ دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے، کیونکہ مائیں بھی کما رہی ہیں، باپ بھی کمانے کے لیے نکل جاتے ہیں، تو اس کو میں سارا اس کی پڑھ رہی تھی، ڈفرینٹ ڈفرینٹ اینگل سے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، تو مجھے کتنی پیاری بات لگی کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، جس ماں تو تربیت اپنی جگہ کرتی ہے، لیکن جس گھر کا مرد کمزور ہوتا ہے نا، جس گھر کا باپ کمزور ہے، جس گھر کا بیٹا کمزور ہے، جس گھر کا بھائی کمزور ہے، اس گھر میں آپ کو کھلے عام فحاشی نظر آ جائے گی۔ اس گھر میں اللہ کے احکامات ٹوٹتے ہوئے آپ کو آسانی سے نظر آ جائیں گے۔ آج آپ دیکھیے ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں نا، کئی دفعہ دیکھتے ہیں کہ او مائی گاڈ، مطلب کیا، مطلب میڈیا آپ کھولو، اب کوئی بھی جگہ پہ آپ دیکھ لی، پیچھے چھوٹا سا گانا لگا ہوتا ہے، آگے جو اپنی اتنی سی شکل کے ساتھ وہ، اور اپنی باڈی موومنٹس کے ساتھ وہ کیا کیا میسج دے رہے ہیں۔ اور یہ کوئی غیر مسلم کی بات نہیں ہو رہی، چلو وہ تو جو بھی کہہ رہے ہیں، مسلمان گھر کی بچیاں، مسلمان گھر کی بچیاں، کیا ان کے باپوں کو نہیں پتا؟ کیا ان کے بھائیوں کو نہیں پتا؟ کیا ان کے بیٹوں کو نہیں پتا؟ پتا ہے نا، پھر کیا ہو رہا ہے؟ شیطان نے اتنا ورگلا دیا، اتنی، اور بعض جگہ پہ تو باپ فخر سے اپنی بچیوں کے نام لے رہے ہوتے ہیں کہ میری بچی ماشاءاللہ اس لیول پہ کام کر رہی ہے اور اس طرح سے کام کر رہی ہے۔ آج کیا ہو گیا ہے ساری چیزوں کو؟ دیکھیے نہ سمجھ آئے نا، تو چلو جب تک ہماری زندگیوں میں قرآن نہیں کھلا تھا، نہیں بعض چیزوں کی سمجھ آتی تھی، لیکن اب آپ غور کر کے دیکھیں اللہ کے احکام، اللہ سوچیے تو صحیح کہ میرے رب نے مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، میرا مقصد کیا ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک ایک لمحے کا حساب تو مجھے اللہ کو دینا ہے نا۔ میری زندگی میں کیا کر رہی ہوں، یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے میرے اراؤنڈ۔ اب دیکھیں کہ شروع میں یہ مجھے، جب میں نے پڑھی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ وہ جو ایک شعر تھا، اکبر الہ آبادی کا تھا، کہ کچھ عورتوں کو دیکھا کہ ان کا مطلب سر ننگا تھا، تو انہوں نے پوچھا جو آپ سے پردہ وہ کیا ہوا، تو کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ یہ بیچارے شاعر بھی چیختے ہی رہے، یہی بات تھی بیسیکلی، بات تو وہ یہی کر رہے تھے نا۔ تو کہاں پہ پہلا بیج کہاں پہ بویا جاتا ہے؟ کہاں سے دیکھو، جب کیسے مسلمانوں کو اپنی آئیڈینٹی، اپنی شناخت کو کس طرح سے شرمندہ کرایا گیا۔ اب دیکھیں جب پاکستان اور انڈیا بنا تھا، سیپریٹ ہوا تھا، تو کس طرح سے آپ یاد کریں کہ خانسامہ کا لفظ کہاں سے نکلا تھا،
کہ خان صاحب نا بڑی عزت کی بات سمجھی جاتی تھی، اور اسی کو ڈگریڈ کرنے کے لیے خان سامہ کا لفظ نکالا گیا تھا۔ کس طرح سے شلوار قمیض کو ڈگریڈ کرنے کے لیے اس کو سلیپنگ سوٹ بنایا گیا تھا، کیسے آفیسز میں اس کو پہننے کی ممانعت کی گئی تھی۔ سوچے تو صحیح کہ کس طرح سے انسان کو شیطان نے کیسے کیسے قابو نہیں کیا۔ جس گھر کے مرد کمزور ہوتے ہیں نا، اس گھر کی عورتیں بھی ایسے ہو جاتی ہیں۔ عورتوں پہ اپنی ذمہ داری ہے آف کورس، لیکن آپ دیکھیں تو صحیح نا کہ جب آپ کبھی دیکھتے، میں ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ نہیں، عورت اگر ایسے کرے گی تو عورت کو اب بچوں کی تربیت کرنی ہے، بچوں کو دیکھ کے ماں کو دیکھنا چاہیے کہ ماں کیسی ہے کیسی نہیں۔ وہ جب میں نے پوری اسٹڈی اس کی تو میں حیران تھی، اور مجھے پتا تو تھا، لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ ایک سامنے منہ کی بات آ جاتی ہے تو بندہ حیران پریشان رہ جاتا ہے کہ واقعی ہمارے گھر کے مرد کمزور پڑ گئے، پوری سوسائٹی کمزور کر دی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح سے بیان کیا کہ کیسے شیطان نے دھوکہ دے دیا ہمیں، اور کیسے وہ کہتے تھے نا کہ جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب کہیں بھی، اب تو دماغ ہی قابو کر لیے، پوری نسلیں تباہ ہو گئی ہیں، پوری نسلوں کو انہوں نے قابو کر لیا، آگے تم کس سے جنگ کرو گے آگے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے۔ ابھی بھی میں کہتی ہوں کہ وقت ہے نا، بڑی نصیب کی بات ہوتی ہے کہ جن کی زندگیوں میں قرآن کھل جاتے ہیں، جن کو سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق عطا کرے، کیونکہ دیکھیں ہم نے پڑھا نا کہ جو اللہ سے استغفار کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ پھر وہ گناہ جو زمین سے آسمان تک کے گناہ ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے استغفار پہ، ہمیں اپنی گناہوں پہ توبہ کر کے جمنے والا بنا دے، کہ ہم توبہ کر کے واپس وہ گناہ کرنے کو ایسے سمجھے جیسے کسی کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ توبہ ایسے نہیں ہے کہ بس استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اور پھر وہی کے وہی کام کرتے جائیں۔ زندگی بہت قیمتی چیز ہے، اور سب سے قیمتی چیز اس دنیا میں ہمارا وقت ہے، جس کا حساب ہوگا، ایک ایک لمحے کا حساب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ دیکھیے ہم سے تو اتنے گناہ ہو جاتے ہیں کہ بندہ سوچتے ہے کہ اللہ، میں اگر بیٹھ کے سوچنا شروع کروں کہ یہاں بھی اللہ کا حکم ٹوٹا، یہاں پہ بھی اللہ کا حکم ٹوٹا، اللہ کو کیسے مناؤ، اور بس صدق کے دل سے، اور اتنی پیاری زندگی ہے، واللہ 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 اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اس کے راستے میں بک جاتے ہیں نا، ایک پکا ارادہ کر لیتے، یا پاک پروردگار گناہ ہو گیا تھا، گناہ ہو گئے تھے، اب معافی مانگتی ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے راہ دکھا دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ میری مدد کر، اللہ سبحانہ تعالیٰ میں اس راستے کو چھوڑنا چاہتی ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ میں یہ گناہ چھوڑنا چاہتی ہوں، کیونکہ گناہ بھی جو ہوتے ہیں نا وہ وڈرالز ڈالتے ہیں، وہ آسانی سے چھوٹتے نہیں ہیں۔ زبان کے گناہ نہیں چھوٹتے، آنکھوں کے گناہ نہیں چھوٹتے، کانوں کے گناہ نہیں چھوٹتے، پاؤں کے گناہ نہیں چھوٹتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگیں گے نا، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو ہی مدد کرے گا تو میں ان گناہوں کو چھوڑ سکتی ہوں۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جنت کے وعدے دیں گے نا ہمیں انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم کرے، آمین ثم آمین۔ تو ہمیں 12 بج گئے، چلیے اب آگے والی آیات بھی بہت پیاری، اور اس لیے ہر آیا ہی اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ بس سبق اگر مل جائے نا اور ہمیں سمجھ آ جائے تو پھر بہت بہت سکون ملتا ہے۔ آج رات کو جب آپ سونے لگیں گے تو آپ نے شیطان کی، ابلیس کا قصہ دوبارہ سے یاد کرنا ہے، اور اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جو اس نے وعدے کیے ہیں نا وہ بھی یاد کرنا، اور یہ یاد کرنے ہیں کہ یا پاک پروردگار کہیں ہم اس کے اس سارے چکر میں تو نہیں آگے، جو اس نے ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالے تھے کہیں ہم نے ان کو سچ تو نہیں سمجھ لیا، کہیں ہم اس کے راستے پہ تو نہیں چل گئے، کیونکہ 2 ہی راستے ہیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ یہاں پہ نہیں چل رہی، ادھر نہیں چل رہی تو چلو بیچ کا راستہ اپنا لے، نہیں ہے۔ آنیسٹلی یہ بھی شیطان ہی ہمیں کہتا ہے، رحمان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، رحیم ہے،
अल्लाह सुब्हानह तआला ने कुछ नहीं करना। अल्लाह सुब्हानह तआला हर जगह पे बयान करे। मैं कहती हूँ एक-एक आया अल्लाह सुब्हानह तआला की बयान कर रही है कि अगर अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुज़ारोगे, तो फिर अंजाम क्या होगा? और वो उसने हमें इतने सुकून में डाल दिया हुआ है कि नहीं, नहीं कुछ नहीं होना। देखो अल्लाह सुब्हानह तआला ने तो वैसे ही माफ़ कर देना है क्योंकि तुम कलमा गो हो। तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े मुसलमान हो, बस काफ़ी नहीं है तुम्हारे लिए? अल्लाह सुब्हानह तआला हमें इसके वार से बचाए। तो कुछ सुना, हमने उसके मुताबिक अमल किया, और अगर हम नहीं करते तो आज आप देख लें कि रसूल अल्लाह ने क्या कहा था कि अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अमल करो, जिससे कहो मना हो जाओ तो उससे मना हो जाओ। तो हम अपनी आम रूटीन में जब हम सुबह सो के उठते हैं, रात सोने तक हम कितना समेना बात आना करते हैं, इसकी प्रैक्टिस है कि जब हम वापस हज से वापस आए अपने घरों में, तो हम इस काबिल हो सके कि जिस चीज़ों से रसूल अल्लाह ने मना किया है हम उससे बाज आ जाए, जिस चीज़ को करने का हुक्म दिया है अपनी इस्तिताअत के मुताबिक वो करें। क्योंकि अब देखिए हज में क्या होता है कि 8 ज़िलहज से हम स्टार्ट करते हैं ना। 8 ज़िलहज को जो हाजी होते हैं वो खाना काबा में होते हैं ना, मक्का से वो खाना काबा से कहाँ पे जाते हैं, वहां से निकलते हैं, वो जाते हैं। और खैमा किधर लग, खैमजन कहाँ पे होते हैं? मिना में। आजकल तो मिना में फिर भी जैसे वो खैमे ऐसे बन गए हैं, जो एयर कंडीशनर है सब कुछ अभी रिसेंटली स्टार्ट किया उन लोगों ने। लेकिन आप ज़रा सोचिए कि ऐसी जगह, जो बेआबाद जगह, जो पथरीली ज़मीन, ऐसा क्या है कि अल्लाह सुब्हानह तआला, क्योंकि हाजी तो इबादत करने जाते हैं, खाना काबा में बैत अल्लाह में नमाज पढ़ने का तो लाखों गुना ज़्यादा अजर है। वहाँ से हाजी जब उठते हैं और 8 ज़िलहज को वो मिना में जाके खैमज़न होते हैं, तो वो क्यों वहाँ पे क्या मतलब इबादत के लिहाज से देखो तो वहाँ पे इबादत करने का ज़्यादा सवाब है। क्यों जाते हैं? इसलिए कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही किया था और ऐसे ही करने का हुक्म दिया था। तो सो हम सारे उठते हैं हज में और वहां से जाके हम मिना में चले जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कि मिना में जैसे ही हम पहुंचते हैं, हम खैमजन होते हैं या जहाँ पे भी हमारी जगह होती है, अगली सुबह ही हम उसके बाद उठते हैं और हम अराफात में चल पड़ते हैं और अपना सामान लेते हैं। सुबह जैसे फजर का टाइम होता है ना, सूरज तुलू होता है, और उसके बाद हम अराफात की तरफ चले जाते हैं। और अराफात में आप जाके देखें कि फिर क्या है, मिना की बिल्कुल थोड़ी दूर ही है ना, वही आबो हवा है, वही ज़मीन है, वही सारा कुछ है। अब हम अराफात में पहुंच जाते हैं और वहां पे जाके हम ज़ोहर का खुतबा सुनते हैं, ठीक है। और खुतबा सुनने के बाद आप मज़े की बात ये देखें कि हम ज़ोहर एंड असर हम इकट्ठी पढ़ते हैं और कसर के साथ पढ़ते हैं। अब हम तो इबादत करने गए हैं, इतना मुश्किल से वहां पहुंचे कि अल्लाह को राजी करना है। हम अपने घरों में इबादत करते हो तो जिस जब ये वक्त आता है, जैसे आजकल का वक्त है या रमदान के आखिरी 10 रातें, याद कर लें कि हम थोड़ी कसर करते। और वहां पे हम नमाज कसर क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे पढ़ी थी और यही करने का हुक्म दिया था। यही हमें सीखने को मिलता है कि अच्छा, अब वहां पे जैसे हम निकलते हैं, दोबारा से क्या होता है कि सूरज गुरूब का वक्त आता है, ठीक है। उस वक़्त आप देखें कौन सी नमाज का वक़्त होता है? नमाज़ मग़रिब का वक़्त होता है, लेकिन हम मग़रिब की नमाज़ नहीं अदा करते। हम वहाँ से मुज़दलिफ़ा चले जाते हैं और मुज़दलिफ़ा पहुँचकर हम फिर वहाँ पे जाके हम अपनी मग़रिब एंड इशा इकट्ठी पढ़ते हैं। फिर हम इकट्ठी करते हैं वहाँ पे। अच्छा, अब हम रात मुज़दलिफ़ा में गुज़ारते हैं ना, हम रात वहाँ पे गुज़ार के फिर उसके बाद आप देखें हम तहज्जुद नहीं पढ़ते उधर। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि रसूल अल्लाह ने नहीं पढ़ी थी। तो सीखने की बात क्या है कि वो चीज़ें जो हम तड़प-तड़प के करें कि हम तो ऐसी जगह पे हैं, हम ये भी कर लें, हम वैसे भी कर लें, जिस चीज़ से मना किया हम नहीं करते। बेशक हमारा दिल कितना कर रहा है, जिस चीज़ का हुक्म है हम वही करते हैं। तो अब वहाँ पे सुबह के टाइम पे हम लोग फिर दोबारा से वहाँ से निकलते हैं, वहाँ पे कंकरियाँ भी इकट्ठी करते हैं। फिर दोबारा हम पहुंचते हैं मिना की तरफ। अब मिना में पहुंचने के बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले जमरा उकबा जो है ना, उसको हम कंकरियां मारते हैं। और हम दूसरी जो वस्ता और ऊला है उसको कंकरियां नहीं मारते,
اور باقی حالانکہ دنوں میں ہم ان کو بھی کنکریاں مارتے ہیں، لیکن کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن ایک ہی جو ہے شیطان اس کو کنکریاں ماری تھی۔ اور اس کے بعد 10 ذی الحج کو آپ دیکھیے وہی دن ہوتا ہے نا کہ قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کے بعد جو آدمی ہے وہ اپنے بال کٹاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم تیار ہو کے نہا کے نماز پڑھنے کے بعد اس کے بعد ہم لوگ کہاں پہ جاتے ہیں؟ واپس ہم مکہ میں جاتے ہیں طواف زیارہ کرنے کے لیے۔ اتنا تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے بعد طواف زیارہ کرنے کے بعد واپس مینا پلٹتے ہیں، کتنا بھی تھکے ہیں، پھر واپس مینا پہنچنا ہے اسی دن ہم لوگوں نے۔ پھر دیکھیے 11 12 اور 13 یہ ایام تشریق ہے نا۔ اس کے بعد حاجی گھر پہنچنے سے پہلے وہ اس کی عبادت کرتے ہیں، پھر حاجی گھر پہنچنے سے پہلے ان کو ہر صورت میں بیت اللہ کا طواف کرنا ہوتا ہے۔ وہ مکہ سے نہیں نکل سکتے جب تک وہ اس کا طواف نہیں کرتے۔ تو آپ سوچیں کہ کس طرح سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں۔ اور حضرت عمر کا وہ بات آپ کو یاد ہوگی نا کہ حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کے انہوں نے فرمایا تھا کہ اے حجر اسود، تو سوائے ایک پتھر کے کچھ بھی نہیں ہے، نہ تو نقصان کر سکتا ہے نہ تو فائدہ کر سکتا ہے، میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے چوما تھا۔ اور اسی طرح رمی کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو رمل کے بارے میں کہا تھا، کیونکہ اس زمانے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ لوگ آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، تو مشرکین مکہ کو یہ دکھانے کے لیے کہ ان کو یہ تھا کہ یہ یہاں سے نکلے ہیں اپنے گھر بار چھوڑ کے تو یہ کمزور ہوں گے، اور اس طرح سے تو ان کو دکھانے کے لیے کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، تو وہ جو چلتے تھے رمل کرتے تھے، تیزی تیزی سے چلتے تھے۔ تو اس کے بارے میں بھی حضرت عمر نے کہا کہ اب تو ہمیں ضرورت نہیں ہے، دے نو کہ ہم ہماری کیا سچویشن ہے، لیکن کیونکہ میرے نبی نے ایسے کیا تھا تو اس لیے میں بھی ایسے کروں گا۔ تو اب دیکھیے کہ یہ اتنا بڑا سبق ہے کہ وہاں سے جب انسان لوٹتا ہے نا، تو پھر زندگی پوری کی پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پہ ہی گزرنی چاہیے، اور اگر نہیں گزرتی تو پھر ہم سبق تو لے کے نہیں آتے نا۔ تو یہ بہت سوچنے کی بات ہے۔ تو مجھے یہ بہت پیاری بات لگی، میں نے سوچا کہ موقع بھی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ ایون دو دیکھیں ہم وہاں پہ نہیں ہیں، ہم نے رمضان میں بھی یہ سیکھا تھا، اور آج تک بھی یہی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کیونکہ پوری زندگی میں دیکھیں اب ان دنوں میں خاص طور پہ ہم نے کیا پریکٹس کرنی ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا، چگلی نہیں نہ لگانی ہے، نہ سننی ہے، نہ سنانی ہے، رائٹ؟ کسی کا دل نہیں دکھانا، کسی کو لک ڈاؤن نہیں کرانا، کسی سے جھگڑا نہیں کرنا، اگر کسی کا جھگڑا ہے اس میں صلح کرا دے، اگر رشتہ دار ہیں تو ان کو ضرور ان کا حق ادا کرے۔ آپ کوئی بھی اگر آپ کے ارد گرد جو بھی لوگ ہیں آپ کے نیبرز ہیں ان کو جا کے ضرور پوچھیں، ان کا حق ادا کریں، آپ اپنی نمازیں پراپر کریں، آپ رکوع لمبے کریں، سجود لمبے کریں، تہجد نہیں اگر پڑھتے کوئی بات نہیں، اب کوشش کرنی ہے کہ میں نے فجر سے پہلے اٹھنا ہے۔ اگر آپ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہے تھے، پوری کوشش کریں کہ ان دنوں میں اللہ کو میرے ان دنوں کے عمل زیادہ پسند ہے، تو میں نے پوری کوشش کرنی ہے، میں نے اپنی نمازیں پڑھنی ہے۔ اگر آپ وہ کر رہے تھے، اگر صرف فرض پڑھ رہے تھے تو کوشش کریں کہ آپ نے 7 نوافل بھی ادا کرنے ہیں۔ اگر نوافل پڑھ رہے تھے جو ریگولر آپ پڑھ رہے تھے، تو کوشش کریے کہ میں زیادہ نوافل ادا کروں اور زیادہ تسبیحات کروں، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہو جائے کسی طرح سے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ٹائم دیکھے 7 دن بس رہ گئے ہیں، اور کچھ بھی نہیں پتہ بھی نہیں چلتا دن کہاں گزر گئے ہیں، اور پھر ریگریٹ رہتا ہے کہ بعد میں کہ یا اللہ مجھے موقع ملا تھا، پتہ نہیں اگلے سال ہم زندہ ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو ہم کسی طرح سے اللہ سے اپنی معافی کرا سکیں۔ آمین ثم آمین۔ تو آپ لوگوں نے یاد رکھنا، اور میں بھی یاد رکھوں گی، اس لیے ایسا بنا کے فریج پہ لگا لینا تاکہ آپ لوگوں کو بھولے ہی نہیں کسی طرح سے بھی، اور چلتے پھرتے پتا ہو کہ اس وقت یہ تسبیح کا ٹائم ہے، اس وقت یہ تسبیح کا ٹائم ہے انشاءاللہ۔ ہاں، اور قرآن کی تلاوت بھی بہت زیادہ کرنی ہے، جیسے یاد آئے گا کھولیے اور اس کو پڑھیے، تاکہ عادت بھی ایک بن جاتی ہے نا۔ تو آئیے جناب اب ہم آتے ہیں اپنی کلاس کی طرف، ہم کر رہے تھے سورت بنی اسرائیل، آج انشاءاللہ ہم آیا نمبر 33 سے اپنی کلاس کا آغاز کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، ٹھیک ہے، میں ذرا یہ دیکھ رہی ہوں کیونکہ مجھے 28 ٹھیک ہے، اچھا جی۔
اب میں سورۃ بنی اسرائیل آیا نمبر 38، ام، اتنے پیارے احکامات ہیں اس میں بھی۔ یہ جو میں نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا بتایا تھا نا، آج کی کلاس میں ہم یہی دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے جیسے احکامات دیے ہیں، 22 آیا سے لے کے 39 آیا تک، آلموسٹ 25 سے 26 احکامات ہیں، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں سے منع کیا کہ یہ نہیں کرنی، اور کچھ چیزوں کا حکم دیا کہ یہ کرنی ہے۔ آج میں کوشش کروں گی، اگر وہاں تک پہنچی تو میں پوری لسٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، تاکہ آپ لوگوں کو بھی یاد ہو جائے کہ میرے اللہ کو پسند کیا ہے اور میرے اللہ کو کیا پسند نہیں ہے۔ آج انشاءاللہ آیا نمبر 33 میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، کیونکہ ہم پہلے توحید کے بارے میں پڑھ چکے نا، کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ، اور دیکھو کہ مت تم قتل کرو کسی نفس کو، التی حرم اللہ، کہ جس کو اللہ نے حرام کیا، الا بالحق، مگر سوائے اس کے جو حق کے ساتھ۔ اچھا، اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ہم پہلے پڑھ چکے کہ سب سے بڑی، سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز کیا ہے؟ نمبر 1 یہ کہ شرک کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ملانا، اینڈ سیکنڈ وہ چیز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی جان کو ناحق قتل کرنا سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ کسی جان کو قتل کرنا اور ناحق قتل کرنا۔ اب ناحق قتل کرنا کیا ہے اس کو بھی ہم تھوڑا سا دیکھیں گے۔ اچھا، حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی شخص میرا مال چھیننا چاہے تو میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنا مال اس کو مت دو۔ اس نے کہا کہ اگر وہ مجھ سے قتال کرے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم بھی اس سے قتال کرو۔ اس نے کہا کہ اگر وہ مجھے قتل کر دے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ تمہیں قتل کر دے تو تم شہید ہوگے۔ اور پھر پوچھا کہ اگر میں اس کو قتل کر دوں، قتال ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، اور اگر میں قتل کر دوں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ پھر وہ شخص جو ہے وہ دوزخی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 178 میں اس کی ڈیٹیل آپ کو اور بھی اچھے سے ملے گی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر مقتولین جو ہے نا، جو قتل جن کو کر دیا گیا، ان کے ناحق خون کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے، جیسے قصاص لینا جس کو کہتے ہیں۔ آزاد کے بدلے میں آزاد کو قتل کرنا ہے، غلام کے بدلے میں غلام، عورت کے بدلے میں عورت۔ سو جس قاتل کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے تو اس کا دستور کے مطابق مطالبہ کیا جائے گا اور نیکی کے ساتھ اس کی ادائیگی کی جائے گی۔ یہ حکم تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔ پھر اس کے بعد جو بھی تجاوز کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اچھا، اس آیت میں جس کو قتل کیا جاتا ہے نا، اس کے جو ورثہ ہیں ان کو 3 طرح کے حق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اس کو وہ پورا قصاص لے لے، جیسے جان کے بدلے میں جان لینا ہے۔ پھر نمبر 2 یہ کہ وہ دیت بھی لے سکتا ہے، جیسے اگر وہ دیت جو ہے نا، اس زمانے میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ 100 اونٹ ہیں، اور یا پھر 1000 دینار ہیں، یا پھر 10,000 درہم ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو مقتول جو قتل ہوتا ہے نا، اس کے ورثہ میں سے اگر وہ کچھ کم کر کے صلح کرنا چاہیں یا پورا معاف کر دے، یہ ان کو حق ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ بالحق، کہ مگر حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ کیا؟ کہ سوائے اس کے، جیسے جو مرتد ہو جاتا ہے اس کو، اور لیکن اسلامی ریاست کرے گی، کسی انسان کے ہاتھ میں یہ نہیں ہے۔ اچھا، نمبر 2 یہ کہ جو زانی ہے، جو شادی شدہ زانی ہے، اس کی سزا سورۃ نور میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ اس کو رجم کر کے اس کو پتھر مار مار کے مار دو۔ اور اس کے علاوہ عمدن، جیسے جان بوجھ کے کسی مومن کو قتل کر دینا، اس کی سزا ہے۔ تو وہ اس کے علاوہ کسی کو قتل نہیں کر سکتے۔ یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا، اور جو کوئی قتل کرے کسی مظلوم کو، فقط جعلنا لولیہ سلطانہ، اور بنایا ہم نے اس کے ولی کو اختیار والا، یا اس کو قوت دی۔ مطلب یہ کہ اس کے ولی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اس سے قصاص بھی لے سکتا ہے، یا وہ اس سے دیت لے لے، یا پھر اس کو پورا معاف کر دے، لیکن حکومت جو ہے وہ اس کے اندر دخل اندازی نہیں کر سکتی ہے۔ ولا یسرف، اور نہ وہ زیادتی کرے، فی القتل، قتل میں۔ اب قتل میں زیادتی کیا ہوتی ہے؟